बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात 2। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमने अपने पहली नज़म या पहले सबक हमद का आगाज़ कर रखा है, जिसका हमने एक हिस्सा कवायद इंशा का या ज़बान शनासी का कल हमने मुकम्मल किया। आज हम अपने पहले सबक का दूसरा हिस्सा यानी सबक नंबर 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज आप इंशाअल्लाह जो चीज़ें सीखेंगे या आज के शामिल में आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे कि जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें। आज सीखे जाने वाली चीज़ में होगा कि जुमले रमूज़े औकाफ और उनको खुशखत नकल करना। ठीक है, अपने आज के सबक के बाकायदा आगाज से पहले हम ज़रा दोहराई कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये किस चीज़ की तस्वीर है? बिल्कुल सही, ये हैं सितारे। और सितारे क्या हैं? जमा। बिल्कुल सही आपने कहा, इसको हम लिखते हैं सितारे और ये थी जमा। बिल्कुल सही। और ये क्या है? सितारा। शाबाश, सितारा। और सितारा क्या है? वाहिद। तो आप मुझे बताएं कि आपने यहां पे जो कल सीखा था, आपके ख्याल में हमने यहां पे कौन कौन से असूल की दोहराई की? हाँ जी, हमने यहां पे देखा कि हमने कल सीखा था जमा को वाहिद में बदलना। पहली चीज, बिल्कुल सही आपने बताया कि हमें जमा की तस्वीर या लफ्ज दिया गया हो तो हमने उसको वाहिद में कैसे बदलना है। दूसरा हमने असूल सीखा था या मजहूल और ऐसे अल्फाज वाहिद के जो अलिफ या हे पे ख़त्म होते हो और उनको जमा में बदलने के लिए या मजहूल का इजाफा किया जाता है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को यहीं पे रोकें और अपने असातिज़ा के साथ, अपनी मौलिमा के साथ मिलकर कल के सबक की इसी तरह मज़ीद तस्वीर से, मज़ीद चीज़ों से दोहराई करें। जी, तो यकीनन आपकी मौलिमा ने आपको बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई होंगी और आपने अपने कल पढ़ाए जाने वाले सबक जो वाहिद और जमा थे, जमा से वाहिद, उनकी दोहराई कर ली होगी। अब आपने एक और सरगर्मी सरअंजाम देनी है, जो आपने अकेले अकेले नहीं बल्कि ग्रोह की सूरत में 4-5 तलबा का ग्रोह बनाना है और उसको सरअंजाम देने। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपके लिए एक इक्तबास है दिया गया, आपने इसको पढ़ना है और इसमें से जमा के अल्फाज बताने हैं। तो शाबाश, दोबारा से वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस सरगर्मी को भी जल्दी से अंजाम दीजिए। जी, तो यकीनन आपने इस इक्तबास को पढ़ लिया होगा। इसमें मौजूद जितने आपके पास जमा के अल्फाज थे, ऐसे अल्फाज जो जमा के मानी में आ रहे थे, उनकी निशानदेही भी कर ली होगी। जी, आज तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि हम मुसलसल खेल रहे हैं, सरगर्मियां कर रहे हैं, खेल खेल में हम नई चीजें सीख रहे हैं। आपको सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, यकीनन आप इस तस्वीर से बखूबी वाकिफ होंगे। अगर आप गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस तस्वीर में बहुत सी चीजें, बहुत सी अलामात ऐसी हैं जो आपने जमात अव्वल में सीखी हैं। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, अभी अपनी मौलिमा को इस तस्वीर में मौजूद वो अलामात, वो निशान वो अलामात जो आप अपनी जमात अव्वल में सीख चुके हैं, उनकी पहचान करनी है और सिर्फ उनके नाम अपनी मौलिमा को बताने। तो शाबाश, इस सरगर्मी को भी कीजिए। जी, यकीनन आपने पहचान ली होंगे कि इसमें से कौन सी अलामात ऐसी हैं जो आपने जमात अव्वल में पढ़ी थी और आपको अभी वो याद है या आप उनकी पहचान कर सकते हैं। अब आपने मेरे साथ मिलके एक और खेल खेलने। ठीक है, हम आज खेल रहे हैं ना, पढ़ तो नहीं रहे, हम तो खेल रहे हैं। खेल इस तरह से है कि मैंने आपके लिए एक इक्तबास लिखा, इसमें मुख्तलिफ अलामात है। मैं इस इक्तबास को पढ़ूंगी और आप मुझे बताएंगे कि कौन सी अलामत कहां पे है। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो हिकमत और दानाई का बादशाह है। हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला ही से मदद मांगते हैं। क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला किन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं? अल्लाह ताला उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, अपने घर वालों और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। अब आपने देखा, आपने सुना कि ये इक्तबास, इसमें मुख्तलिफ अलामात हैं जो अभी आपने अपनी मौलिमा को बताई। जैसे एक ये अलामत है, एक अलामत यहाँ पे है, फिर ये है,
پھر یہ بھی ایک علامت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ تمام علامات ہیں جو آپ کے اس اقتباس میں موجود ہیں، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے موجود ہے۔ یقیناً آپ کو ان کے نام بھی آتے ہوں گے، جیسے یہاں پہ جو علامت ہے یہ ہے ختمہ، یہ بھی ہے ختمہ، یہاں پہ بھی ختمہ، اور یہاں پہ ہے سوالیہ نشان، اسی طرح سے یہاں پہ ہے سکتہ۔ تو ہم آہا دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے نا۔ یہ کون سی علامت ہے؟ بالکل صحیح آپ نے پہچانا، یہ ہے سوالیہ نشان۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی یہ آپ کو اپنا تعارف کروا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو، یہ بتا رہا ہے کہ میرا نام سوالیہ نشان ہے۔ جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ جب آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں، تم کہاں گئے تھے؟ تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اردو کی کتاب ہے؟ کیا تمہارا قلم بہت خوبصورت ہے؟ تمہیں تمہاری سالگرہ پر کیا تحفہ ملا؟ تو جب بھی آپ کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، جب آپ اس کو لکھتے ہیں کاپی پر یا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں ان کی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہے سوالیہ نشان۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک اور علامت دیکھیے، آپ اس سے واقف ہیں؟ جی یہ علامت بھی ہم نے اپنی جماعت اول میں بھی پڑھی، اور یہ ہے ختمہ۔ یہ علامت آپ کو اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میرا نام ختمہ ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ ختمہ۔ اس علامت کا کیا نام ہے؟ ختمہ۔ ختمہ کی علامت آپ کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کی اردو کی کتاب میں یہ علامت سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے، جب بھی کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں ہر جملہ جو سوالیہ نہ ہو، جس میں ایک بات کی جا رہی ہو، وہ مکمل ہوگا تو اس کے آخر میں یہ علامت آئے گی جو ہے ختمہ کی علامت۔ اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اور علامت ہے نا؟ جی، اور اس علامت کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے سکتہ۔ اور یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، مجھے سکتہ کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ ایک جیسی چیزیں، دو یا دو سے زیادہ ایک جیسی چیزوں کے نام ایک ساتھ لیے جائیں تو میری علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے اگر یہ کہنا ہو کہ مجھے آم، انگور، سیب اور امرود پسند ہے، تو آپ آم، انگور اور سیب، یہ چونکہ ہم پھلوں کا ذکر کریں، ایک جیسی چیزوں کا ذکر کریں، تو اس کے درمیان میں لکھتے ہوئے، لکھنے کے دوران میں علامت سکتہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ مختلف شہروں کے نام لے رہے ہیں، ان کو ایک ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے، تو بھی آپ علامت سکتہ کا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے اسی طرح سے گروہ کی صورت میں ایک اور سرگرمی سر انجام دینی ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو کچھ تصاویر دکھائی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں میں آپ سے کہتی ہوں آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، اس کو ایک جملے میں مجھے بتائیں یا دو یا تین جملوں میں بتائیں، تو آپ ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ایک پرندہ ہے، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پرندہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے، یا پرندے کی پرواز بلند ہے۔ تو اس ایک تصویر کو دیکھ کے ہم 3-4 جملے لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو لکھنا شروع کریں گے، آپ اس کو لکھتے جائیں اگر اپنی اس میں کاپی میں، تو آپ ہر جملے کے، چونکہ یہ سادہ جملے، تو ہر جملے کے اختتام پر کیا لکھیں گے؟ ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور تصویر ہے، یہ کیا ہے؟ اب فرض کریں آپ اس کو گروہ میں سر انجام ابھی آپ نے دینا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ ایک دوست دوسرے سے پوچھے گا کہ یہ کس پرندے کی، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ کیا ہے؟ سادہ جملہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ مطلب وہ سوال پوچھے گا۔ دوسرا دوست بتائے گا کہ یہ تتلی ہے، یہ ایک سادہ جملہ ہوگا، اس کا رنگ نیلا ہے، مجھے تتلی پسند ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور تصویر آ گئی، اس کا تعلق بھی آپ دیکھیں تو اسی سے ہے، پرندہ ہے، تتلی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شہد کی مکھی ہے، ہمیں اس سے شہد حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ پرندہ، یا آپ اس کو چڑیا یا کبوتر کا نام لے لیں، اور تتلی اور شہد کی مکھی، اب یہ تینوں جیسے آپ ایک جیسے ان کا نام لیں گے تو آپ اس کو کہیں کہ کبوتر، تتلی اور شہد کی مکھی۔ اب جب کبوتر اور تتلی لکھیں گے تو بھی آپ کی ایک علامت استعمال ہو جائے گی۔ یہ سب اللہ نے بنائی ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں ان کی مدد سے ایک ایک گروہ بنائیں. اب ہر گروہ میں سے ہر بچہ ان تصاویر سے متعلق 1 سے 2 جملے بولے اور باقی بچے وہ جملے لکھیں. اس طرح جب آپ سب 1-2 جملے بولیں گے، لکھیں گے، اور اس میں آپ نے صرف لکھنا نہیں ہے، جو علامات آپ نے آج پڑھی ہیں ان کا استعمال بھی کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان تصاویر کو دیکھ کے جو علامات آپ نے پڑھی ان کا استعمال بھی کرنا آ جائے گا. تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی، تو یقیناً آپ نے ان تصاویر سے متعلقہ چند جملے لکھے ہوں گے اور ان میں ختمہ، سوالیہ اور سکتہ کی علامات کا استعمال بھی کر لیا ہوگا. اب ہم کرتے ہیں اپنی مشق. اور آپ کو پتہ ہے مشق ہماری کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں اس کا متعلقہ سوال یا متعلقہ سرگرمی ہوتی ہے. آپ کی کتاب کا سوال نمبر 6 ہے کہ رموز اوقاف لگا کر مذکورہ جملے خوش خط لکھیں. اب آپ کے لیے جملے لکھے گئے ہیں اور رموز اوقاف میں استعمال ہونے والی مختلف علامات میں نے آپ کو بتائیں. ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ابھی ان جملوں کو دی گئی لائن پر، دی گئی لکیر پہ خوش خط انداز میں لکھنا ہے، اور جو علامت، جو رموز اوقاف کی علامت استعمال ہوگی اس کا بھی استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا گھر کا کام ہے. آج کا گھر کے کام میں شامل ہے کسی اخبار، رسالے یا میگزین سے کوئی ایسی تصویر کاٹ کر کاپی میں چسپاں کریں جس کو بیان کرتے ہوئے ختمہ، سوالیہ یا سکتہ کی علامات استعمال ہو سکیں، اور اس تصویر کو 5 جملوں میں لکھ کر بیان کریں. ٹھیک ہے، آپ نے خوش خط انداز میں وہ جملے لکھنے اور ایسی تصویر لگانی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو تصاویر دکھائی آپ نے اس پہ جملے بتائے، لکھے. تو آپ نے ان علامات کا استعمال کرتے ہوئے وہ جملے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ میں جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل علامات استعمال کرتے ہوئے ہر علامت کے استعمال والا ایک ایک جملہ لکھنا ہے. ایک سوالیہ، ایک ختمہ کے نشان علامت والا اور ایک سکتہ کے استعمال والا. آپ نے 3 جملے لکھنے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ آپ کے لیے 2 علامات ہیں. آپ نے اپنی امی کو، ابو کو، اپنی بڑی باجی کو، بھائی کو، جن سے بھی آپ پڑھتے ہیں، مدد لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، ان کو ان علامات کے نام بتانے ہیں اور آپ نے ان میں خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 ہے. سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، دی گئی عبارت غور سے پڑھیں اور ختمہ، سوالیہ اور سکتہ کی علامات پر دائرہ لگائیں. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور صرف علامات پر دائرے لگانے. ٹھیک ہے، یہ ہوا آپ کا آج کا کام. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.